हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा, कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस आदमी की आदत जबिल्लत खराब हो और वो गसीला, बद इखलाक, लड़ाई झगड़े करने वाला या हदायत की राह से भटका हुआ हो और बेरा रवी का शिकार हो, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा को बहुत पुरतासीर हदायत का जरिया बनाया है। उनकी आदत को सुधारने के लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। अल्लाह ने यहाँ इंसान की आदत का जिक्र किया। इंसान आदत की वजह से चलता है। हर बंदे का मजाज होता है, उसकी इलाके की वजह से भी, उसकी सोसाइटी की वजह से भी और उसकी परवरिश की वजह से भी कई चीजें इनसे ताल्लुक रखती हैं। इंसान की जो बेस है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बयान कर रहा है। जो इंसान का खालिक है वो इंसान का एक ऐब बयान कर रहा है। जो बंदे के अंदर ऐब है तकरीबन सब बंदों के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर इनाम करे वो बंदा जो है इस ऐब से बच सकता है। दो ऐब ऐसे हैं जिनको यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया और ये बहुत ही गंदे गलत ऐब हैं जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। लेकिन इंसान अगर इनसे बच जाए तो वो अल्लाह का बरकजीदा बंदा बन जाता है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आप दाना, हकीम, बहुत बड़े अक्लमंद कैसे बन गए? तो आपने फरमाया, जाहिलों की जो बात मुझे नापसंद नजर आती थी मैं अपने अंदर से निकाल देता था कि ये बात मेरे अंदर भी लोगों को बुरी लगती होगी, बस मैं हकीम बन गया, दाना बन गया। अब ये है असल कि जब अल्लाह बयान कर रहा है कोई खामियां तो हम देखें कुरान में कि वो हमारे अंदर हैं तो खत्म हो जाए, निकल जाए, तो हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वइज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं, नेमतें देते हैं, जब हम खुशहाली देते हैं, कोई राहत देते हैं, कोई दौलत देते हैं, कोई भी ऐशो इशरत देते हैं बंदे को, अपने इंसान को, या लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया और इंसान निसियान से है, भूल जाने वाला। हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान है और वो भूल गए और अल्लाह खुद कहता है खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, मैंने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया है। ये बहुत जल्दी जो है भूल जाता है। अब हम भूलते हैं, हर गलती हमसे होती है, भूल के हो जाती है। हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह कहफ में है। हज़रत खिज़र ने कहा आपने सवाल नहीं करना, मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए, सवाल कर दिया, फिर भूल गए। तो या अल्लाह ने फरमाया वइज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम अपना कोई इनाम करते हैं इंसान पर, अअरज़ा, तो वो नेमतें आकर, दौलत आकर, एक ओहदा, इख्तियारात आकर क्या करता है? पहला काम, यानी अल्लाह ताला यहाँ अक्सरियत का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ सब का जिक्र नहीं कर रहे कि सारे, बल्कि अल्लाह जब बात करते हैं तो हम भी जब मिंबर पे या किसी के सामने बात करते हैं तो हम भी ये कहते हैं कि जो जुमला कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, उससे मुराद ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि इससे मुराद ये होता है अक्सरियत ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ये फरमाते हैं कि जब हम इंसान पर अपना एहसान करते हैं, गरीब होता है मालदार कर देते हैं, कोई नहीं जानता होता मशहूर कर देते हैं, गलियों में फिर रहा होता है हम उसे पॉपुलर कर देते हैं, बीमार होता है सेहतमंद कर देते हैं। जब ये सारी चीजें हम कर देते हैं तो फिर ये इंसान क्या करता है? आरज़ा, हमसे सबसे पहले हमसे अपना मुंह फेर लेता है। सबसे पहले अल्लाह से मुंह फेरता है, अपने खालिक से, सबसे पहले अपने मालिक से, सबसे पहले अपने मोहसिन से। आरज़ा,
سب سے پہلے اللہ سے منہ پھیرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ووٹ لے کر الیکشن کے بعد جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو سب سے پہلے مسجد سے دور ہوتا ہے. ہمارا کوئی بندہ پیسے والا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد سے, دین سے, ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے. تو یہ صحت مند ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے. تو فرمایا اعرض, وہ اعراض کرتا ہے. ونأى بجانبی, ایک تو ہوتا ہے منہ ادھر موڑ لینا, ایک ہے پوری کروٹ ادھر موڑ لیتا ہے, یعنی اللہ کو پیٹھ دکھا دیتا ہے, اللہ کے ہر کام کو پیٹھ دکھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہر چیز میں دھوکا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی دھوکا, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی دھوکا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے لوگ اقتدار میں آتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو مالدار ہو کر بھی وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوں, نہیں اللہ راضی ہو, اللہ کی ذات ناراض نہ ہو, یہ سوچ. تو فرمایا یہ دو کام کرتا ہے. پہلے اللہ نے کہا اعرضا, منہ ادھر پھیرتا ہے اللہ سے, اور دوسرا کام کیا کرتا ہے. یہ دو طبقے آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں؟ ہر طرف آپ گھومتے پھریں گے تو اچھا ہم بھی یہ سارے کرتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں. کون اللہ, کون سے اللہ کا کرم, یہ تو فلاں نے میری اپنے پیسہ لگا ہے, میں ٹھیک ہوا, ڈاکٹر بہت اچھا مل گیا, بس یہ ہم فوراً پہلے اعراض پھر پوری کروٹ لے لی. ونأى بجانبی, ادھر پیٹ پھیر کے ادھر اللہ کی طرف پیٹ پھیر دی. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسی بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے کان یئوسا, تو ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کدھر ہے, اللہ کدھر ہے, میں جو سجدہ کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں, وظیفے پڑھتا ہوں, میرا سنتا ہی کوئی نہیں. بس وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے. دیکھو جی میں تو پڑھ کے تھک گیا ہوں. ابھی میرے پاس عورتیں مرد آ کے یہی کہتی ہیں جی ہم تو وظیفے کر کے تھک گئے, اب ہماری اللہ نہیں سنتا, بس آپ بھی کچھ کریں. او بھائی یہ تمہارا عقیدہ کہاں سے بن گیا کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا, اللہ شیطان کی سن رہا ہے تو آپ کی کیوں نہیں سن رہا. تو آگے اللہ رب العزت نے دو باتیں, یہ دو عیب بیان کیے کہ پہلا مایوس ہو جاتا ہے, دوسرا منہ موڑ لیتا ہے اپنے محسن سے. یہی حال انسانوں کا ہے. جو انسان کو تھوڑا سا عزت دلاتا ہے سب سے پہلے ڈنگ اپنے محسن کو مارتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی خامیاں آج انسانوں میں جہاں رب کے ساتھ ہیں وہ بندے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی نہیں مانتا, جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. تو اس لیے یہ بات دو کرنے کے بعد اللہ نے جو آخری بات کی ہے, قل, آپ میرے پیغمبر ان سے کہیں, کل یعمل, سارے کے سارے ایسے لوگ, کل یعمل, یہ سارے کے سارے وہی کام کرتے ہیں. یہ جو منہ موڑ لیتا ہے نا اپنے محسن سے, اللہ بھی محسن ہے, بندے بھی محسن ہوتے ہیں. اب یہ منہ موڑ لیتا ہے, پیٹھ دکھاتا ہے اپنے محسن کو, اسی کے خلاف بولتا ہے, اسی کے خلاف جو ہے مہم چلاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, کیونکہ دنیا کا رول ہے جب بھی کسی پر احسان کرو تمہیں نقصان اسی سے ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے نا مجھے میرے بندوں سے ملا, میں اپنے بندوں کو جب انعام دیتا ہوں تو وہ مجھے ہی منہ موڑ لیتے ہیں, میری طرف سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں, مجھے ہی نقصان مطلب میرے خلاف سوچتے ہیں. یہی حال مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. فرمایا کل, آپ میرے پیغمبر کے ان کو بتائیں, اس وجہ سے یعملو علی یعملو, یہ وہی کام کرتے ہیں, علی شاکلتی, جو ان کی جبلت بن گئی ہے, ان کی ڈھنگ بن گئے ہیں اپنے. اس کا معنی کئی ہے, ایک معنی تو میں کروں گا شاید ناراض بھی کوئی ہو جائے. ایک اس کا معنی یہ ہے جو آج کے دور کا معنی تفسیر کا, ایک معنی وہ ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا, ایک معنی وہ ہے سمجھانے کے لیے 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے کا, ایک ہے 1400 سال پہلے کا. پہلے میں ادھر سے کرتا آتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنا. شاکلاتی, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. فرمائے یعملو, ہر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اس کی شاکلتی, جو اس کا ہم شکل ہوتا ہے. یہاں ایک معنی کیا وہ, یا شاکلتی کہتے ہیں جو اس کی روٹین ہوتی ہے, جو اس کی عادت ہوتی ہے, یا جو اس کی تربیت ہوتی ہے, یا جس ماحول میں وہ رہتا ہے, یا جس باپ کا خون اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. یہ سارے معنی اس کے ہیں. شاکلات کی معنی کہ بندہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہی کام کرتا ہے, جیسے برادری میں رہتا ہے وہی کام کرتا ہے. بعض اوقات خون اچھا اس کی
جسم میں ہوتا ہے، خاندانی خون ہوتا ہے، تو وہ اپنا احسان مانتا ہے اور اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. مطلب کتے کو آپ دیکھیں کہ وہ روٹی ڈالیں تو وہ جان دے دیتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا. کتے کے جسم میں کیسا خون ہے؟ کوئی خون نہیں. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اعلیٰ نسلی خون ہے، اس کی تو زبان بھی ناپاک ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ یہ اگر نسلی ہوتا تو یہ اپنے رب کو نہ بھولتا، رب کے احسان کے آگے سر جھکا لیتا، سوچتا مجھے آنکھیں کس نے دی، مجھے دماغ کس نے دیا، یہ ہارٹ کس نے دیا، یہ جگر فٹ قسم کا کس نے دیا، یہ جگر کی خالی جو ہے نا ٹرانسپلانٹ کراؤں تو میرا 2 کروڑ روپے لگتا ہے، یہ گردوں میں کیسے چھننی ہے، پانی کو صاف کرتی ہے. اگر یہی گردے جو ہے نا اس کے اندر ایسے ریشے ہیں پتلے پتلے باریک کہ یوں پھیل جائیں، اتنے باریک ہیں کہ وہ جب بندے کا ایک دم جو ہے بی پی شوٹ کرتا ہے تو وہ یوں ہو کر پھٹتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں کوئی دنیا کی طاقت جو جوڑ نہیں سکتی. یہ گردے فیل ہو گئے، ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اب اس کا جو ہے نا ڈائلائسس ہو رہے ہیں اس کے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہارٹ کی ہے، اب دماغ کی ہے. یہ اتنی نعمتیں جس اللہ نے دی ہیں، میں اس اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں اس کا کبھی احسان نہیں اتار سکتا. کبھی سوچا روٹی ہضم ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ نسلی ہوتا نا، اصلی ہوتا نا تو یہ میرے آگے سے سر اٹھاتا ہی نہ، یہ مجھے ہی منہ موڑ رہا ہے، یہ مجھے ہی پیٹھ دکھا رہا ہے، یہ مجھے ہی نماز نہیں پڑھتا اذان سن کے، یہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے، میرے رسولوں کے خلاف، میرے نبی کے غلام صحابہ کے خلاف. تو آگے فرمایا ایک معنی وہ ہے، اور ایک معنی کیا امام جساس رحمت اللہ علیہ نے، وہ فرمایا شاکلتی کا معنی ہے کہ یہ انسان جو ہے اپنے نسل اپنی شکل کو دیکھ کر چلتا ہے، یعنی جیسا بندہ ہوگا ویسے بندوں کے پیچھے بھاگے گا. اب ایک بندہ شریف ہے وہ ہر علاقے میں شریف تلاش کرے گا، ایک بندہ بدماش ہے وہ ہر علاقے میں بدماش تلاش کرے گا، ایک چرسی ہے اس کو ایک دم چرسی مل جائیں گے، ایک نشئی ہے اس کو ہر نشے کا اپنا بندہ مل جائے گا، سگریٹ پینے والا ہے اسے ہمیں نہیں پتا چلے گا اس محفل میں کون سگریٹ پیتا ہے، اس کو یوں پتا چل جائے گا یہ میرا ہے. اب شراب پینے والا ہے اسے پتا چل جائے گا یہ. میں حیران ہوتا ہوں، میں دنیا کے 35-40 ملکوں میں گھوم چکا ہوں، مجھے آزاد خیالی یعنی عورتیں آوارہ پھر رہی ہیں ہمیں یوں دیکھ کر ہی پتہ نہیں چلتا. ہم ہوٹلوں میں رہتے ہیں، واللہ میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا جو بندے غلط ہیں، ایک بندہ غلط میرے پاس رویا آ کے توبہ کی، مجھے کہنے لگا میں مکے میں مجھے ملا، کہنے لگا جی مکے میں 35 سال سے ہوں، میں 100 سے زیادہ یہاں زنا کر چکا ہوں، مکہ حرم میں مجھے عورتیں مل جاتی ہیں ایسی، میں ان کو. اب وہ بندہ جو غلط ہے وہ حرم میں تلاش کر لیتا ہے، اور جو بندہ صحیح ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی تلاش نہیں کر سکے گا، وہ دبئی میں بھی تلاش نہیں کر سکے گا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ انسان اپنے یہ شاکلتی کا معنی کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ امام جساس رحمت اللہ علیہ نے. وہ کہا یہ بندہ نا خود اپنی شکل کے پیچھے جائے گا، جو اس کی باطنی شکل ہے، باطنی شکل ہوتی ہے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ محدث دل بھی فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے شکل باطنی وہ ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیں بندر کے پاس جاتا ہے، خنزیر کے پیچھے جاتا ہے، کتوں کے پیچھے آ جاتا ہے. تو فرمایا باطنی شکل، اس کی تشریح شاہ عبد العزیز فرمائی کو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یہی تشریح کیا کرتے تھے. آپ جو ہے بیٹھتے تھے، دکاندار آئے لاہور کے کہ جی شیرا والا گیٹ کے، آپ ہماری دکانوں پہ نہیں آتے حضرت، آپ درس دیتے رہتے ہیں. کہا نہیں میرے میں ہمت نہیں ہے باہر آنے کی. ایک دن ایک بڑا تاجر تھا، اس نے آ کے پیر پکڑ لیا، حضرت اللہ کا واسطہ. کہا میں نہیں جاتا لیکن تو ایک چکر لگا، یہ میری پگڑی پہن کے. اپنی پگڑی اس کو پہنائی، کہا جاؤ پورے بازار کا چکر لگاؤ. وہ جب گیا آدھے بازار سے کم فاصلہ طے کیا، بھاگتا ہوا آ گیا، سانس پھولا ہوا، پگڑی اتار کے ان کے سامنے رکھ دی اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا میں جس دکان پہ گیا مجھے انسان بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا، ہر بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی شکل کھو چکا تھا اور اس جانور کی شکل میں آ چکا تھا. دکانوں پہ بندر، خنزیر، کتے، لالچی بندہ کتا بن کے شکل باطنی چینج ہو گئی اور بیرا روی کے شکار ہے، خنزیر بن چکا ہے، تو گانے سن رہا ہے، بندر بن چکا ہے. یہ باطنی شکلیں چینج ہوتی ہیں. تو شاکلتی ہر بندہ اپنے بندے کو تلاش کر لیتا ہے. اب یہ ہے یا نہیں اس طرح، یہ اس کا ایک معنی کیا شاکلتی کا. آگے آخری بات اللہ نے کر دی، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. فَرَبُّكُمْ
تمہارا رب جانتا ہے تم میں سے کون صحیح رستے پہ چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے بھی غلط چل رہے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض کا جو ہے صحیح بندہ اندر سے کون صحیح ہے یہ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ اب تم بس مانگو مجھ سے کہ یا اللہ ہماری نقل کو اصل کر دے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم اصل کر رہے ہیں سارا کام، ہماری نقل ہے لیکن اصل اللہ کر دے گا۔ تو اس لیے جو بندہ بیرا روی کا شکار ہو جائے، جس کی عادت خراب ہو، جس کی جبلت خراب ہو، جس کا مزاج خراب ہو، جو بد اخلاق ہو، جو لڑاکا ہو، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ دفتر میں ہے، چاہے وہ بچہ ہے بیرا روی کا شکار، نشے کا شکار ہے، کوئی بھی غلط راہ پہ چل گیا ہے، اس کی عادتیں بہت خراب ہیں، مرد ہے عورت ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ آیت نمبر 84 آیت نمبر 84 یہ آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آدھی آیت ہے، خالی اتنی پڑھنی ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب جانتا ہے تم میں سے کون سدھرا ہوا ہے۔ یہ آیت کا حصہ آپ پڑھ کے 70 مرتبہ جب بھی مریض کو کسی بندے کو پلائیں گے، چند دن پلا لیں، 15 دن، تقریباً 15 دن کم سے کم، ورنہ زیادہ ہی پلا لیں، اللہ اسے ہدایت دے دے گا، بھٹکا ہوئے کو راہ راست پہ لائے گا۔ بد اخلاق ہے، لڑاکا ہے، عورتیں اکثر کہتی ہیں خامند لڑاکے ہیں، خامند کہتے ہیں عورتیں، یا کوئی گمراہ ہو چکا ہے، غلط رستے پہ چل گیا ہے، نشہ کا عادی ہو گیا ہے، عادات خراب ہیں، تو اس کے لیے یہ عمل کریں اور 11 دن تک کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فیض دکھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔